अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात। पाकिस्तान में जो इस वक़्त हाइब्रिड निज़ाम जो कि खुद ये मानते हैं कि हाइब्रिड निज़ाम एक चल रहा है, उस हाइब्रिड निज़ाम में जो मामलात चल रहे हैं, जिस तरीके से चल रहे हैं, उसका ज़रा तज़किया करेंगे कि ये कैसे फ़ंक्शन कर रहा है और इसके ऊपर हम ये भी देख रहे हैं कि इसको मज़ीद स्ट्रेंथन करने की और फ्यूचर प्लान्स बनाए जा रहे हैं, उसको मज़ीद एंट्रेंच करने के हवाले से। उसका क्या होगा, वो भी ज़रा देखते हैं कि क्या इसका इम्पैक्ट क्या होगा? ख़ास तौर पे इंटरनेशनल इवेंट्स जो हो रहे हैं, वो भी अपने सामने रखने हैं कि किस तरीके से सारे मामला चल रहे हैं। फिर हम ये भी देख रहे हैं कि 26th अमेंडमेंट के बाद अब 27th की भी बातें हो रही हैं। ये इससे क्या होगा? क्या मज़ीद इसी निज़ाम को, इसी हाइब्रिड निज़ाम को, यानी हाइब्रिड का मतलब है कि ये कोई इसका ना आगा है ना पीछा है, कुछ भी नहीं है। तो इसको मज़ीद कंसोलिडेट करने की कोशिश की जा रही है और इसकी जो फ्यूचर रिपरकशंस होंगी, वो क्या होंगी? कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक हमारे हवाले से अगर देखा जाए, हमारे आइन के हवाले से, तो ये तो बिल्कुल ही एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा ओवरऑल पाकिस्तान की पॉलिटी के ऊपर, डेमोक्रेटिक जो कल्चर है हमारा उसके ऊपर? इसका तज्ज़िया करेंगे और हमें जॉइन कर रहे हैं पाकिस्तान से मोहतरम ब्रिगेडियर मियां महमूद साहब, जो कि फर्स्ट पीएम लॉन्ग कोर्स के साथ उनका ताल्लुक है, उनसे बात करेंगे जी। ब्रिगेडियर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर। ये ज़रा थोड़ा-सा हमें समझाने की कोशिश करें सर कि ये जो हाइब्रिड निज़ाम जिसको वज़ीर ख़ारजा वो सॉरी वज़ीर दिफ़ा जो हैं ख्वाजा आसिफ़ साहब खुद मान चुके हैं कि ये हाइब्रिड निज़ाम है। हाइब्रिड तो कोई चीज़ नहीं होती, ये तो हमारी पॉलिटिकल साइंस में हमने कभी कहीं नहीं ये पढ़ा कि कोई हाइब्रिड निज़ाम भी होता है। ये जो निज़ाम इन्होंने बनाया हुआ है, इसके बारे में ज़रा हमें बताएँ और इसकी जो इसको मज़ीद एंट्रेंच करने की कोशिशें की जा रही हैं और किस तरीके से आगे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? पाकिस्तान के फ्यूचर के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? ये ज़रा थोड़ा-सा हमें समझाएँ सर कि क्या हो क्या रहा है? इशरात साहब, ये जो हाइब्रिड निज़ाम है इसकी तो किसी को समझ नहीं है। मुझे भी इसकी कोई समझ नहीं आ रही। बहरहाल अभी हम इसके देखेंगे, इसका मुआयना करेंगे हुँ, कि ये हाइब्रिड निज़ाम किस किस्म का है और ये क्यों लाया जा रहा है और क्यों इसको क्या नाम है इंट्रेंच करने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल मैं सबसे पहले तो यही कहूँगा कि ये जो हाइब्रिड निज़ाम जो इस वक्त मुल्क में नाफिज किया गया है और इसका जो है मुस्तकबिल के लिए इसको और मुसल्लत करने के लिए और लंबा करने के लिए जो कोशिशें की जा रही हैं और इसके ऊपर जो बड़े इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल इवेंट्स का जो असर हुआ है इस हाइब्रिड निज़ाम के ऊपर, उसको भी देखेंगे। और आखिर में जैसा कि आपने कहा कि हमें इसके ऊपर गौर करना पड़ेगा कि ये 26 अमेंडमेंट जो है उसका तो इन्होंने जो फ़ायदा लेना था वो ले लिया और अभी उसके अलावा 27th अमेंडमेंट की बातें हो रही हैं। ये किस सिलसिले में ये सारी अमेंडमेंट्स हो रही हैं उसका भी जायज़ा जो है वो लेंगे। ठीक। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये सारा हाइब्रिड सिस्टम जो है इट इज़ ए बिट्रेयल टू दिस नेशन। हुँ, यानी कि इस कौम के साथ जो एक ट्रस्ट था, जो एक एतमाद था, वो उसको बिल्कुल उसके साथ मैं तो कहूँगा कि गद्दारी की गई है। और इसके अलावा मोर इम्पॉर्टेंट देन दैट कि ये कायदे आज़म के फ़ेल के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। कायदे आज़म का जो फरमान था, जो उनका ख्वाब था, जो उनका आइडिया था, ये पाकिस्तान जो है, ये किस किस्म का पाकिस्तान बनेगा? क्या कायदे आज़म ने ये हाइब्रिड सिस्टम की कोई इंडिकेशन दी थी? यानी कि मैं समझता हूँ कि कायदे आज़म के कॉल के ख़िलाफ़ आप अमल करें तो वो कोई नहीं चीज़, उसका हुँ, कोई जो है मैं समझता हूँ कि क्राइम नहीं है वो। और अगर कायदे आज़म का जो घर था लाहौर में, जिसमें कायदे आज़म कभी रहे नहीं थी, उसको अगर आग लगा दी जाए, तो उसके ऊपर इतना हंगामा है कि हज़ारों लोग जो हैं अभी भी कैद में बैठे हुए हैं। और कायदे आज़म के जो कॉल था, कायदे आज़म ने जो पाकिस्तान के लिए बेसिक कंडीशंस रखी थी, उसकी जो है आप परवाह ना करें, उसके खिलाफ आप गद्दारी करें, तो ये कोई क्राइम नहीं बनता। और इसके अलावा कायदे आज़म ने पाकिस्तान जो था
وہ ڈنڈے کے زور پہ نہیں بنایا تھا، قائد اعظم بنا تھا لوگوں کی طاقت کے ساتھ. اور پاکستان جو ہے اگر قائم رہ سکتا ہے تو وہ پھر بھی لوگوں کی طاقت کے ساتھ قائم رہ سکتا ہے. وہ کسی ڈنڈے کے زور کے اوپر، یا یہ جو ٹھگ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت ملک میں حاکم بن کے، ان کے زور پہ پاکستان کبھی نہیں رہ سکتا. تو یہ بنیادی چیز ہے. اور یہ جو بٹریل جو ہے یہ شروع کیا گیا ایک بیرونی طاقت کے ایما کے اوپر. یعنی کہ سب کو ابھی معلوم ہے کہ یہ وہ جو سائفر میسج آیا تھا جس کے اوپر کہ جنرل باجوہ نے ایکٹ کیا، اور امریکن ایمبیسڈر جو تھا پاکستان میں وہ بھی بڑا ایکٹیو ہو گیا، اور ان سب نے مل کے رجیم چینج کی. لوگوں کی لائلٹیز جو ہیں وہ خریدی گئی، توڑی گئی، اور ایک نئی رجیم کو لایا گیا جن کا کہ لوگوں میں کوئی اعتماد نہیں تھا. بہرحال جب سے یہ رجیم آئی ہے اس کے بعد سے یہ رجیم جو ہے جس طرح انہوں نے ہر چیز کی خلاف ورزی کی ہے، میں بعد میں آؤں گا، مگر میں یہ کہوں گا کہ جب یہ رجیم چینج ہو گئی تھی تو اس وقت ہمیں انڈیکیشن دی گئی تھی، جنرل باجوہ ہمسیلف، ہمارا جو ڈیلیگیشن ملا تھا کہ وہ 90 دن کے اندر الیکشن کروا دیں گے. ابھی کوئی سم منتھس اگو میں ملا جنرل باجوہ سے تو میں نے ان سے سوال کیا، میں نے کہا آپ نے تو ہمارے ڈیلیگیشن کو کہا تھا کہ 90 دن کے اندر جو ہے میں الیکشن کروا دوں گا. تو ان کا جواب یہ تھا کہ جی میں تو اس وقت بھی 90 دن میں الیکشن کرانے کے لیے تیار تھا، مگر سیاسی پارٹیز نے ہاتھ جو تھے اٹھا دیے. بھائی طاقت کس کے پاس ہے؟ سیاسی پارٹیز کے پاس ہے کہ آپ کے پاس ہے جس نے رجیم چینج کی؟ بہرحال میں اور اس کے اوپر زیادہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، صرف میں یہ کہوں گا کہ قائد اعظم نے جو اس لیجسلیچر کو میسج دیا تھا کہ یو آر اے سوورن باڈی، انہوں نے اس ملک کو بیچ دیا امریکہ کے ہاتھوں جب انہوں نے یہ رجیم چینج کا میسج جو تھا اس کے اوپر عمل کیا. اس کے بعد جب سے یہ رجیم آئی ہے آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو بھی کام کیے ہیں وہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف کام کیے ہیں. 90 دن کی الیکشن کے بعد جب 2 پروونشل اسمبلیز جو تھیں وہ ڈیزالو کی گئیں، ان میں وہاں پر 90 دن کے اندر الیکشن لازمی تھے، وہ بھی نہیں کروائے گئے. سپریم کورٹ نے رولنگ بھی دی، اس کے اوپر بھی عمل نہیں کیا گیا. تو اس حکومت کو آپ کیا کہیں گے؟ بات کرتے ہیں وہ ہائیبریڈ حکومت کی. یہ حکومت تھی جس کا کہ خواب جو تھا قائد اعظم نے دیکھا تھا، اور جس کے لیے قائد اعظم نے بڑی تاکید کی تھی کہ پاکستان ایک جمہوری ملک بنے گا اور ایک سوورن ملک بنے گا. اس کے بعد جب فائنلی الیکشنز کی بھی گئیں تو اس الیکشن کو کس طرح سے جو ہے الیکشن جو کروائی گئی، جس میں کہ جو 8 فروری 2024 کی الیکشن ہے ساری دنیا وہ کہتی ہے کہ وہ میسیولی ریگڈ الیکشن تھی. اور یہ ریگڈ الیکشن بھی اس قسم کی تھی کہ جس میں سارے پروف موجود ہیں. یہ جو فارم 45 ہے جو کہ ہر کینڈیڈیٹ کے پاس ہے، جس کے اوپر سب کے دستخط ہیں، اس میں پی ٹی آئی had won I believe about 2/3 majority اس اسمبلی پہ، اور آپ نے اس کو فارم 47 کے ساتھ چینج کر دیا. اور جو 17 جو اسمبلی کی سیٹ جو پارٹی جیتی تھی اس کو آپ نے اس ملک کے اوپر مسلط کر دیا. یعنی کہ آپ نے ان ٹھگوں کے ٹولوں کو اس ملک کے اوپر مسلط کر دیا. یہ کون سی جمہوریت ہے؟ یہ ہے ہائیبریڈ نظام جس کی تعریفیں کر رہا ہے آج خواجہ آصف اور باقی پی ایم ایل کے لوگ. وہ تو تعریفیں کریں گے کیونکہ ان کا وجود جو ہے وہ وجود ہی اسی وجہ سے ہے.
ورنہ ان کا کوئی وجود نہیں. قوم ان کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کر چکی ہے یہ 8 فیبرری 2024 کی الیکشن میں. اور جب یہ الیکشن ریگ کر کے یہ آئے حکومت میں تو اس وقت سے یہ اپنے نظریہ کا جو ہے اس کی وہ پرچار کر رہے ہیں. وہ اس قوم کے اوپر وہ اپنا نظریہ مسلط کرنا چاہتے ہیں. ایک وہ پنجاب میں چیف منسٹر ہے, اس کے ساتھ ایک ٹیم ہے ہواریوں کی, دن رات وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ جی ہماری حکومت نے بڑا کام کیا. آپ کی حکومت تو ہے ہی illegitimate چائلڈ آف دس کنٹری. آپ کس کی تعریف کر رہے ہیں؟ آپ نے لوگوں کا جو ٹرسٹ تھا اس کی خلاف ورزی کی. آپ نے قائد اعظم نے جو بیسک پرنسپلز رکھے تھے پاکستان کے لیے ان کی آپ نے خلاف ورزی کی. جب یہ حالات ہو رہے تھے تو اس سٹیج کے اوپر انڈیا نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا. یہ ایک بہت بڑا انٹرنیشنل ایونٹ تھا اینڈ اس کو ہم ڈسکس کریں گے کہ کیسے اس نے ہمارے یہ جو ہے ہائیبرڈ حکومت اس کا کتنا اثر پڑا اس ایونٹ کا. جی اب اس وقت جب کہ انڈیا نے اٹیک کیا تو پوری قوم اپنے سارے اختلافات بھول کے اپنی مسلح افواج کے پیچھے تھی کیونکہ وہ ضروری تھا. قوم نے رسپونڈ کیا. قوم نے جو سچویشن تھی لڑائی کی, بجائے اس کے کہ اپنے اختلافات میں وہ بیٹھ کے الجھ کے وہ اپنے اندر اختلاف پیدا کرتی, قوم نے ایک یکجہی ایک پوری ایک ہم آہنگی کے ساتھ وہ اپنی مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہو گئی. اور اس وقت بھی مجھے بڑا افسوس ہے, بجائے اس کے کہ یہ ہائیبرڈ حکومت اس کو کنسالیڈیٹ کرتی, اس کو اور مضبوط کرتی, انہی ہائیبرڈ حکومت نے قومی جو ہم آہنگی جو پیدا ہوئی تھی اس لڑائی کی وجہ سے, اس کو انہوں نے اس کا ستیہ ناش انہوں نے کرنا شروع کر دیا. آپ سٹیٹمنٹس پڑھیں سنیں مریم نواز کی. جب سے لڑائی شروع ہوئی ہے اس وقت سے بھی وہ بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی وہ غدار ہیں. وہ جس پارٹی کو 70 یا 80% لوگوں نے ووٹ دیے, اگر وہ پارٹی غدار ہے تو پھر ساری قوم ہی یہ غدار ہے. آئی تھنک ہمیں یہ سوچنا پڑے گا. حالانکہ غدار وہ لوگ ہیں جو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. ابھی بھی اس وقت قوم جو ہے وہ لڑائی کی حالت میں ہے, اور ہمیں چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اپنی جو ایک قوم نے ایک جذبہ جو پیدا ہوا ہے اور جس جذبے کے ساتھ یہ قوم نے اپنی مسلح افواج کی سپورٹ کی ہے, اس کو اور وہ مضبوط کرتے, بجائے اس کے کہ اس کو مضبوط کرنے کے ایک تو ہماری جو یہ ٹھگ پارٹی ہے, جتنی بھی یہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں جس میں نمایاں جو ہے کردار وہ مریم نواز کا ہے, وہ اس قوم میں جو یکجہتی تھی اس کو تباہ کرنے کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں. یہ ملک کی خدمت کر رہی ہیں. یہ ہائیبرڈ گورنمنٹ ہے جس کے اوپر جو ہے ان کو بڑا فخر ہے. اس کے بعد جو میں نیشنل جو چیز میں کہنا کہتا ہوں کہ اب جب کہ انہوں نے ایک ہائیبرڈ حکومت قائم کر لی اس ملک میں, تو اس وقت سے لے کر انہوں نے قانون کو اس کا اپنا آئین کو پامال کیا, لوگوں کے جو بیسک رائٹس تھے ان کو ختم کیا, جو فریڈم آف ایکسپریشن تھی وہ ختم کی, اور پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم یہ ہائیبرڈ حکومت نے بڑا اچھا کام کیا ہے. یہی کام اگر آپ کے ساتھ ہوں تو پھر آپ کتنا شور مچائیں گے. اور اسی کیا نام ہے خیالات کے تحت وہ جو تھی وہ 9 مئی کو ایک وائلنس جو تھا اس کے خلاف جس طرح کریک ڈاؤن کیا گیا, وہ آج تک ہزاروں جو ہیں
ورکرز پی ٹی آئی کی وہ جیلوں میں پھر رہے ہیں، نہ کوئی ان کا ٹرائل ہے اور نہ ان کی کوئی پوچھ گچھ ہے کہ واقعی وہ قصوروار ہیں کہ نہیں، کیونکہ ان کو آئی جی پنجاب نے پکڑ کے اگر جیل میں ڈال دی ہے تو بس وہ جو ہے دیٹ سیم ٹو بی دا فائنل کیا نام ہے ایکشن آف دا گورنمنٹ۔ اس کے علاوہ جو 26 نومبر کا جو واقعہ ہے وہ جو ہے اس کی جتنا بھی ہم اس کو کنڈیم کریں وہ کم ہے، مگر اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہے ان لوگوں کے اوپر۔ یہ ہائیبریڈ حکومت سمجھتی ہے کہ لوگوں کو گولیاں مار کے اوپن یعنی کہ کوئی اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ اوپن انہوں نے آٹومیٹک ویپنز کے ساتھ فائرنگ کر کے لوگوں کو قتل کیا، اور یہ ان کے لیے کوئی ان کو کوئی احساس ہی نہیں ہے اس چیز کا کہ لوگوں کا خون جو ہے وہ اتنا سستا نہیں ہے، اور یہ لوگ پھر بھی کہتے ہیں کہ جی ہائیبریڈ حکومت بڑا اچھا کام کر رہی ہے۔ اس کے بعد جتنی بھی کوشش کی انہوں نے پی ٹی آئی کو توڑنے کی، وہ سب کوششیں جو ہیں وہ ناکام ہو گئیں، اور میں زیادہ اس کی ڈیٹیل میں تو نہیں جانا چاہتا ہوں، مگر میں یہی کہوں گا کہ پی ٹی آئی کی جو مقبولیت تھی، جو بھی وہ سرویز نکل رہے ہیں جب سے یہ رجیم آئی ہے، وہ مقبولیت ان کی بڑھتی جا رہی ہے، کم نہیں ہو رہی۔ اور پی ٹی آئی کی مقبولیت اگر بڑھتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے ہائیبریڈ حکومت، ان کی مقبولیت اور بھی پہلے بھی بہت کم تھی، 20-25% سے زیادہ نہیں تھی، اور بھی کم ہو رہی ہیں۔ اور آج کل جو لیٹسٹ سروس جو میں بات لوگ کر رہے ہیں، اب پتہ نہیں وہ سروس کہاں تک ٹھیک ہیں، بٹ ہمیں ان کے اوپر اعتماد کرنا چاہیے۔ وہ تو یہاں تو کہتے ہیں کہ 83% جو ہیں لوگ وہ اس وقت پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور صرف 16-17% لوگ جو ہیں وہ اس ہائیبریڈ حکومت کی تائید کر رہے ہیں۔ اب یہ جو حالات جو ملک میں پیدا ہو گئے ہیں، اس کا سب سے بڑا جو نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ملک میں کوئی فورن انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، اور پھر بھی یہ ہائیبریڈ حکومت کہتی ہے کہ ہم نے تو بڑا اچھا کام کیا۔ جس ملک میں فورن انویسٹمنٹ صفر ہو جائے اس کے اوپر آپ پھر بھی فخر سے کہتے ہیں کہ یہ حکومت نے بڑے کارنامے کیے ہیں۔ آپ نے ہر قسم کی کوشش کی، آپ نے SIFC بنائی، اس کے بعد آپ نے سعودی عربیہ سے اتنی بڑی ٹیم جو تھی اس کو انوائٹ کیا، انہوں نے کوئی $10 بلین کی انویسٹمنٹ کی باتیں کی، ایک پیسہ بھی ابھی تک پاکستان میں انویسٹ نہیں ہوا۔ اس کے بعد آپ نے مائنز اینڈ منرلز کی ایک میٹنگ بلائی بڑے فین فیئر کے ساتھ، پتہ نہیں کتنے بار سے فورن ڈیلیگیشن آئے، جس میں سب سے بڑا ڈیلیگیشن جو تھا وہ امریکہ سے آیا، اور ان کا جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا تھا ایک ہائی آفیشل، ہی واز ہیڈنگ دیٹ امریکن ڈیلیگیشن۔ وہ صرف اس لیے کہ امریکہ کا انٹرسٹ تھا، اور پرابلی اب بھی ہے، کہ ہمارے جو اسٹریٹجک منرلز ہیں اس وقت ملک میں ان میں ان کی دلچسپی ہے، کیونکہ چائنا سے وہ لیتے تھے وہ بند ہو گیا ہے۔ ان کی دوسری سورس تھی یوکرین، وہ لڑائی کی وجہ سے وہ سورس بھی بند ہو گئی ہے، تو دے آر ڈیسپریٹلی لوکنگ فار اے سورس جو کہ ان کو اسٹریٹجک منرل جو ہے وہ دے سکے۔ اور بائی سم ایسٹیمیٹ، میں تو خیر ابھی کوئی کہہ نہیں سکتا، بٹ ایسٹیمیٹ جو ہیں وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ صرف اسٹریٹجک منرلز کی جو ہیں ریزروز یہ $5 ٹریلین کے ہیں، اور لوگ اوور آل پاکستان کی جو ٹوٹل منرل ڈپازٹس کی بات کرتے ہیں تو وہ 50-60 بلین کی بات کرتے ہیں جی، اور ابھی تک ایک پیسے کی جو ہے وہ انویسٹمنٹ نہیں ہوئی ایون ان دا منرل ڈیولپمنٹ وچ should be attractive for the foreign investment۔ اگر وہ جانتے ہیں کہ اتنے منرلز ہیں تو ضرور ابھی تک پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لیے باہر سے کمپنیز جو آئیں۔ اور اس کے بعد آپ نے اوورسیز پاکستانی کی میٹنگ بھی کال کی، جس میں آپ نے ان کو بڑا جناب
$3,000 دے کر اور سارے خرچے ان کی دیکھی، ان لوگوں کو انوائٹ کیا. وہ مجھے بتائے کوئی کہ اگر ایک بھی کسی اوورسیز پاکستانی نے اس ملک میں انویسٹ کیا ہو. تو ہمیں اس چیز کے اوپر فکر نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اس چیز کے اوپر سوچنا نہیں چاہیے. اور یہ ہائیبرڈ حکومت جو ہے یہ نہایت بے شرمی سے پھر بھی کہے گی کہ ہم نے تو بڑا اچھا کام کیا ہے. کس قسم کا کام کیا ہے وہ قوم جانتی ہے، اور قوم نے اپنا فیصلہ کر لیا ہوا ہے. اب اس کے بعد جو نیکسٹ میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں منرل ڈپازٹ ٹھیک ہے، وہ آئی تھنک جب تک کہ ملک میں ایک مستحکم حکومت نہیں آئے گی، باہر کے جو ہیں انویسٹرز وہ نہیں پیسہ انویسٹ کریں گے. اور آئی تھنک دی ارلیئر وی ریئلائز دا بیٹر اٹ از. اس کے بعد میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو انڈین ایئر فورس کی جو پاکستان ایئر فورس نے ٹوٹل ان کو شکست دی، اس سے ابھی بہت اثرات پیدا ہو رہے ہیں، نہ صرف پاکستان کے اندر بٹ ایون آؤٹ سائڈ انٹرنیشنلی اس کے بڑے اثرات جو ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں. اور سب سے بڑی جو چیز جو ہے وہ اس انڈین ایئر فورس کی ڈیفیٹ کے ساتھ جو ہوئی ہے کہ پاکستان کی اہمیت اس علاقے میں، اس ریجن میں ابھی ایک اس وقت دوبارہ جو ہے وہ ریکگنائز کی جا رہی ہے. سب لوگ ابھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک بڑا مضبوط ملک ہے، ملٹریلی ناٹ پولیٹیکلی، کہ ان کے پاس فوجی طاقت ہے اور وہ اس علاقے میں ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے. اور شاید اسی وجہ سے بریگیڈیئر صاحب جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں وہ سری لنکا اور انڈونیشیا بھی جا رہے ہیں. وہ جی خیر وہ وہاں پر سری لنکا میں اور انڈونیشیا میں جا کے وہ کیا کریں گے ایز فار ایز دی اوور آل ریجنل جو ہے سچویشن، بیکاز سری لنکا اینڈ انڈونیشیا اس خطے میں کوئی ان کا عمل دخل نہیں ہے. اگر عمل دخل ہے تو انڈیا اور پاکستان کا ہے، اور امریکہ جو ہے امریکہ کا ڈائریکٹ انٹرسٹ ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کی اس دورے کا کوئی فائدہ ہوگا. بہرحال آئی تھنک ہم آگے چلتے ہیں جی کہ پاکستان نے ایک، اور اس کے بعد جو ایران اور اسرائیل کی لڑائی ہوئی اس کے ساتھ بھی ایک نئی سچویشن پیدا ہو گئی ہے. اس اسٹیل میٹ نے یہ ثابت کر دیا کہ اسرائیل جو اتنی بڑی ملٹری طاقت بن کے بیٹھا ہوا تھا اور جس کا خوف تھا سارے علاقے میں، اور امریکہ ان کو اپنا پولیس مین استعمال کر رہا تھا، ان کو بھی خیر شکست تو نہیں ہوئی، بٹ اسٹیل میٹ کے ساتھ ایران نے یہ ثابت کر دیا کہ اسرائیل جو ہے وہ اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس خطے میں وہ ڈومینیٹ کر سکے. اور اس کا اثر بھی پاکستان اور اس علاقے میں ہے، کیونکہ امریکہ نے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ امریکہ نے جو اپنا براڈ اسپیکٹرم ڈومینیشن کی پالیسی بنائی ہوئی ہے، یعنی کہ وسیع العمل تسلط کی جو پالیسی ہے امریکہ کی، اس کا کارنر سٹون ہی ہے کہ انہوں نے مڈل ایسٹ میں اسرائیل کو کھڑا کیا ہوا تھا اور انڈیا کو کھڑا کیا ہوا تھا یہاں اس خطے میں. اب دونوں جو ان کے ستون ہیں وہ کریک ہو گئے ہیں، ابھی ٹوٹے تو نہیں ہے پوری طرح، کریک ہو گئے ہیں. اب جو دو ستون ان کی جو کریک ہو گئے ہیں، اب ان کے اوپر وہ کیسے اس علاقے میں اپنا تسلط قائم کریں گے. اس وقت امریکہ کو سب سے بڑی فکر جو ہے وہ اس چیز کی ہے. اور اس ساری ایران اسرائیل کی لڑائی میں ایک جو اور نمایاں چیز جو پیدا ہوئی کہ یہ جتنے بھی جاسوس تھے جو کہ ایران کے خلاف جاسوسی کر رہے تھے اسرائیل کی طرف سے، وہ موسٹلی انڈین سے، جو ٹوٹل جو چابہار
جو پورٹ تھا جس کے ویئر ہاؤس سے وہ سارا وہ ریکارڈ ملا تھا، اس میں سے 141 سپائز جو تھے وہ آئیڈینٹیفائی ہوئے، اور ان میں سے 120 جو تھے وہ انڈین تھے۔ تو اس کا سب سے بڑا جو ایفیکٹ یہ ہوا کہ ایران کو سمجھ آ گئی ہے اور آ جانی چاہیے کہ انڈیا جو ہے وہ ان کا دوست نہیں ہے، انڈیا ان کا ایک بڑا دشمن ہے، اور اس نے ثابت کر دیا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ مل کے انڈیا کے خلاف ایران کے خلاف کارروائی کر رہا تھا۔ تو ابھی دس از اندر ریالٹی جو کہ اس ریجن میں سب کو جو ہے وہ معلوم ہونی چاہیے۔ اب ان سب حالات میں جبکہ یہ دنیا بھی ہے، اٹ از ان اسٹیٹ آف ٹرانزیشن فرام اے یونیپولر ورلڈ ٹو اے ملٹی پولر ورلڈ، مگر ان حالات کی تبدیلی کے باوجود ابھی بھی امریکہ سمجھتا ہے کہ وہ اس دنیا کی واحد طاقت ہے، اور وہ اس ملک دنیا کو وہ ڈکٹیٹ کرنا چاہتا ہے۔ اور آپ نے میں یاد ہوگا کہ نہیں یاد، اس کی جو بیسک اپنی جو وجہ ہے کیوں وہ یہ سمجھتا ہے کہ ابھی بھی وہ اس دنیا کی واحد طاقت ہے، کیونکہ ان کے پاس 40 بیسز ہیں اس علاقے میں، اور ان کے 2 نیول فلیٹ جو ہیں وہ بھی اسی علاقے میں ہیں۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی خوش فہمی ہے، یہ جلدی دور ہو جائے گی کہ ان 40 بیسز اور ان فلیٹس کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ آج کل جس طرح کہ طاقت کا توازن جو ہے وہ چینج ہوتا جا رہا ہے فرام یونیپولر ورلڈ ٹو اے ملٹی پولر ورلڈ۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب امریکہ کا ڈیفینس سیکریٹری جب وہ بریفنگ دے رہا تھا ایران کے اوپر امریکن جہازوں کے حملے کی، تو بڑے فخر کے ساتھ اس نے کہا تھا کہ دنیا کو ہماری باتیں سننی پڑیں گی۔ اس ایروگنس کے ساتھ وہ اور یہ کلیم کر رہا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کو بڑی جلدی سمجھ آ جائے گی کہ دنیا کو ان کی باتیں سننے کی ضرورت نہیں رہی، اور دنیا میں ابھی طاقت کا توازن جو ہے وہ بڑی تیزی سے بدل رہا ہے، بلکہ بدل گیا ہے آلریڈی۔ اب اس طاقت کے توازن کے بدلنے میں جو سب سے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جس کے اوپر پورا اثر نہیں ہوا وہ ایران جو ہے، وہ اس کی میں ایگزامپل دینا چاہتا ہوں، کیونکہ ایران جو ہے اس کو ابھی تک کسی اور دوسری طاقت یعنی رشیا یا چین کی سپورٹ حاصل نہیں ہے، تو ایران کی پوزیشن تھوڑی کمزور ہے، مگر اس کے مقابلے میں پاکستان کی پوزیشن بڑی مضبوط ہے، اور ہماری جو قوت ہے وہ نہ صرف ہماری اپنی قوت بلکہ چائنا کی جو سپورٹ ہے، جس الفاظ میں انہوں نے پاکستان کی سپورٹ کی ہے وہ قابل قدر ہے، اور ہمیں اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور ہمیں اس کے اوپر بھی عمل کرنا چاہیے۔ اب اس وقت جو امریکہ ہے اس کی پوزیشن یہ ہے، کیونکہ ان کے جو 2 تھے پولیس مین ان دا ریجن، اسرائیل اور انڈیا، دے بوتھ ہیو فیلڈ۔ نو امریکہ پالیسی ریویو کر رہا ہے، اور اس ریویو میں وہ پاکستان کی جو ہے اہمیت وہ دوبارہ جو ہے وہ محسوس کر رہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ نے اگر وہ اس علاقے میں اپنی، جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں، براڈ اسپیکٹرم ڈومینیشن چاہتے ہیں، تو امریکہ پھر بھی کوشش کرے گا کہ اسرائیل اور انڈیا کو مضبوط کرے، اور کوشش ان کی ساتھ یہ ہوگی کہ دیر شوڈ بی اے ٹیسٹ اپروول فرام پاکستان۔ ٹیسٹ اپروول کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان چپ چاپ ان کی اس جو ہے ارادے کی حمایت کرے، اوپنلی حمایت نہ کرے۔ اور جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے، یہ جو میٹنگز ہوئی ہیں، لنچن میٹنگز واشنگٹن میں، دس از اے پارٹ آف دیٹ پالیسی کہ امریکہ نے پاکستان کی فرینڈلی اپلیکیشن کی پالیسی جو ہے وہ اس کے اوپر وہ عمل کر رہا ہے۔ اور انہوں نے جب فیلڈ مارشل عاصم منیر کو وہاں پہ میٹنگ کے لیے بلایا،
تو یہ ایک بہت بڑی ایک ایونٹ تھا، میں سمجھتا ہوں اس کی دو چیزیں تھیں. ایک کہ پاکستان کی امپورٹنس جو ہے اس کو ریکگنائز کیا گیا کہ پاکستان کی امپورٹنس اس خطے میں جو ہے اس کی امریکہ اس کو اکنالج کر رہا ہے. یہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو لنچ کے لیے انوائٹ کرنے میں وہ وائٹ ہاؤس میں. اور دوسری چیز جو ہے کہ اس نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی یہ جو ہائیبریڈ حکومت ہے اس کی بھی تائید کی ہے. اگر اس کی تائید نہ ہوتی تو وہ کبھی وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو لنچ کے لیے وائٹ ہاؤس انوائٹ نہ کرتا. تو ابھی یہ دو چیزیں جو ہیں ان کے اوپر ہمیں فکر کرنا چاہیے. اور اس میں یہ کہوں گا کہ ابھی تک کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ وہاں پر کیا کمٹمنٹ دی ہیں عاصم منیر نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو. بٹ ابھی جو باتیں جو نکل رہی ہیں اس میں ایک چیز تو بڑی عیاں ہے کہ اس نے یہ کہا ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز جو ہے یہ ابھی بھی خیر کسی میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ کوئی فلی کنفرمڈ کو خبر ہوئی ہے. بٹ جو باتیں کر رہے ہیں لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ انہوں نے جو پاکستان سے مانگا ہے وہ سب سے پہلی چیز جو مانگی ہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کریں. اب اس کے اوپر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دو مسئلے ہیں. ایک اسرائیل کو تسلیم کرنا، دوسرا امریکہ کی غلامی جو ہے وہ تسلیم کرنا. اگر فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اس لنچن میٹنگ میں جا کے بیٹھ کے امریکہ کے جو بھی انہوں نے کوئی ڈکٹیشن دی ہے اس کو اگر وہ قبول کیا ہے تو دیٹ مین کہ وی آر اسٹل لیونگ ایز دا سلیوز آف امریکہ. اور اس چیز کے اوپر واضح پالیسی آنی چاہیے تاکہ اس قوم کو پتہ چلے کہ اب بھی ہم امریکہ کی غلامی میں رہ رہے ہیں یا ہم ایک آزاد ملک کی حیثیت سے رہ رہے ہیں. اور یہ جو ہے ہماری ہائیبریڈ حکومت، نہ ان کا کوئی تعلق ہے فورن پالیسی میں، نہ ان کا کوئی رول ہے. یہ صرف خوشامدی ٹولہ ایک اکٹھا ہوا ہے کہ جو بھی وہ بات کرتے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ والے، خاص کر فیلڈ مارشل عاصم منیر، تو یہ تالیاں اور ان کی تعریفیں کرنے ہیں. ان کا صرف یہ کام رہ گیا ہے کہ آپ امیجن کریں کہ جو میٹنگ ہوئی ہے جس میں کہ پاکستان کے متعلق باتیں ہوئی ہوں گی، اس میں پاکستان کا جو ایمبیسڈر ہے امریکہ میں اس کو بھی نہیں رکھا گیا. تو دیٹ مین کہ نہ ہمارا فورن آفس جو ہے اس میٹنگ میں ایسوسیٹ ہے، نہ یہ حکومت، یہ جو ٹھگوں کی حکومت ہے، نہ یہ اس میں شامل ہے. اگر کوئی واحد بندہ جس نے کہ پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے اور جس کو کہ پتہ ہے کہ وہاں پہ کیا ڈسکشن ہوئی ہیں، وہ صرف فیلڈ مارشل عاصم منیر اور جو ڈی جی ISI اس کے ساتھ، یہ دو بندوں کو پتہ ہے. اور یہ ایک بڑی میری سمجھ میں اٹ از اے ویری ڈینجرس سچویشن، کیونکہ بیسیکلی ابھی یہ میں واضح طور پہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان قوم اس وقت امریکہ کی غلامی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر کوئی کمٹمنٹ اسرائیل کی ریکگنیشن کے لیے کی گئی ہے اور اگر کوئی کمٹمنٹ پاکستان کو امریکہ کی غلامی میں ٹو کنٹینیو انڈر دی ہیجمنی اینڈ غلامی آف دی امریکنز، یہ پاکستان قبول نہیں کرے گا. اور اس کو یہ قوم جو ہے آپ دیکھیں گے کہ یہ ریجیکٹ کر دے گی. اب ایک طرف سے تو فیلڈ مارشل عاصم منیر کی پوزیشن مضبوط ہو رہی ہے اس ہائیبریڈ سسٹم سے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مضبوطی ہو رہی ہے اور جو طاقت آ رہی ہے یہی اس سسٹم کی ابھی کمزوری ہے. کیونکہ یہ سسٹم کہنے کو تو مضبوط ہے مگر یہ سسٹم جو بیسک فیصلے ہیں کہ اسرائیل کی ریکگنیشن اور امریکہ کی غلامی
اس کے اوپر فیصلہ نہیں کر سکتا. اگر انہوں نے کوئی فیصلہ کیا تو یہ ان کی اپنی جو ہے اٹ ول بی دیئر اون ڈسٹرکشن. اس سارے جو حالات پیدا ہو رہے ہیں اس میں دیر از اے رکس ان دا پولیٹیکل پارٹیز آلسو کہ ان میں ہلچل ایک پیدا ہو گئی ہے. اس ہلچل میں جو نمایاں جو ہے وہ نواز شریف ہے. نواز شریف کیوں ملنا چاہتا ہے عمران خان کے ساتھ؟ اس کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ جو ہائیبریڈ سسٹم ہے یہ پولیٹیکل پارٹیز کو اسٹرینتھ نہیں کر رہا, یہ صرف ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور اسپیشلی فیلڈ مارشل عاصم منیر کو اسٹرینتھن کر رہا ہے. اس لیے وہ ابھی ملنا چاہتا ہے عمران خان کے ساتھ. تو اس وقت بڑی ہلچل ہے. میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ جہاں تک کہ میری انفارمیشن ہے کہ جو بھی اس وقت پولیٹیکل پارٹیز میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں they are disillusioned with the policies of their party. آپ نے دو ایگزامپل آپ نے دیکھی تھی پہلے, وہ شاہد خاقان عباسی اور مفتہ پتنی اسماعیل جو تھے وہ چھوڑ گئے ان کو. مفتہ اسماعیل, جی مفتہ اسماعیل, مفتہ اسماعیل, ہاں جی. مفتہ, تو دو لوگ چھوڑ گئے. بٹ جو جہاں تک کہ میری اطلاع ہے ابھی اس وقت اور بھی لوگ جو ہیں دے آر ویری ڈسلوژن ود دی امریکن جو ہے ان کی جو پالیسیز جو ہے. اب میں نے جیسے کہ پہلے بھی کہا تھا کہ اس وقت قوم میں بڑا شعور ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے کون سی چیز بہتر ہے اور کون سی چیز پاکستان کی جو ہے سالمیت اور بقا کے خلاف ہے. تو میں تو اس کے متعلق صرف یہی کہوں گا, کسی گماں پہ توقع زیادہ رکھتے ہیں یہ جو ہیں ہمارے ہائیبریڈ حکومت والے, یہ کسی گماں پہ زیادہ توقع رکھتے ہیں, پھر آج کوئے بتاں کا ارادہ رکھتے ہیں. یہ ابھی ان کا قبلہ جو ہے وہ واشنگٹن بن رہا ہے اور ابھی وہاں سے یہ طاقت حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ ان کی غلط فہمی ہوگی. ابھی آخر میں آنا چاہتا ہوں کہ 26th امینڈمنٹ اور 27th امینڈمنٹ. 26th امینڈمنٹ کے ساتھ تو انہوں نے جوڈیشری کو اپنا غلام نوکر بنا کے رکھ لیا. ابھی جو 27th امینڈمنٹ ہے اس میں ابھی کلیئرلی یہ واضح تو نہیں ہو رہا کہ وہ 27th امینڈمنٹ کس چیز کے لیے کر رہے ہیں, مگر جو آدمی سنتا ہے ابھی یہ اونلی دیز آر آئی تھنک یو مے کال اٹ ریومرز اور یو مے کال اٹ جسٹ کیا نام ہے جو لوگ باتیں کر رہے ہیں. وہ باتیں کر رہے ہیں جی کہ وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ایک قانونی پوزیشن دینا چاہتے ہیں, اور اس میں جو زیادہ باتیں ہو رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ آصف زرداری کو پریزیڈنٹ ہٹا کے وہ اس 27th امینڈمنٹ میں وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو پاکستان کا پریزیڈنٹ بنانا چاہتی ہیں. تو اگین یہ جو ہائیبریڈ حکومت ہے یعنی کہ یہ انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اس ملک کے آئین کی تہس نہس کرنے میں. کوئی کسر نہیں چھوڑی انہوں نے کہ اس ملک میں کوئی رول آف لا نہ ہو, اور کوئی انہوں نے کسر نہیں چھوڑی کہ کوئی لوگوں کی رائٹس نو رائٹس آف دی انڈیویجول ان دس کنٹری. یعنی کہ اس وقت جنگل کا قانون جو ہے وہ اس ملک میں چل رہا ہے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت میں زیادہ اور ڈیٹیل نہیں کروں گا یہ 26 اور 27ویں امینڈمنٹ کی. میں تو صرف یہی کہوں گا کہ اس وقت ہائیبریڈ حکومت کی جو انہوں نے کمالات کیے ہیں اپنے 3 سال میں, اس سے جو میرا ابھی امپریشن ہے کہ دس کنٹری از اباؤٹ ٹو گو ان اے پوزیشن آف امپلوژن جی, کہ اندرونی طور پہ یہ ملک جو ہے یہ پھٹ جائے گا. اور بجائے اس کے کہ وہ ٹائم آ جائے کہ اندرونی طور پہ یہ ملک جو ہے وہ پھٹ جائے, ابھی بھی جو ہے ہائیبریڈ حکومت ان کو سمجھ آنی چاہیے کہ جس سمت یہ ملک کو لے کے جا رہے ہیں
یہ سمت جو ہے وہ پاکستان کی تباہی کی سمت ہے، وہ پاکستان کی ترقی اور پاکستان کی کیا نام ہے ٹو بیکم اے گریٹ نیشن، یہ وہ راستہ نہیں ہے۔ میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ حکومت ظلم کی ہوگی، وطن میں کون بولے گا، یہ خاموشی کسی طوفان کا لازم پیش خیمہ ہے۔ اس چیز کا جو ہے ہمیں لحاظ کرنا چاہیے اور خیال کرنا چاہیے۔ یہ جو خاموشی جو ہے یہ پیش خیمہ ہے ابھی کہ ان حالات کا جو کہ ابھی واقع ہوں گے اگر یہ ہائیبریڈ حکومت اس ملک میں موجود رہی۔ اور اس کے بعد مجھے زیادہ افسوس ہے اپنے 4 اسٹار جنرلز کے ساتھ، کسی ایک کی ہمت نہیں ہے کہ اس وقت وہ کھڑا ہو کے وہ اس ملک کی خاطر کوئی پوزیشن لے اور وہ کہے کہ یہ جو ہائیبریڈ حکومت ہے اور اس کے ساتھ جو بھی عمل ہو رہا ہے یہ ملک کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس کے لیے مجھے ایک شعر یاد آتا ہے کہ چپ سادھ کے بیٹھے ہیں میرے عہد کے کوفی، یعنی کہ وہ کوفہ کے جو تھے لوگ وہ بالکل چپ سادھ کے بیٹھے تھے جب کہ کربلا کا واقعہ ہو رہا تھا۔ تو چپ سادھ کے بیٹھے ہیں میرے عہد کے کوفی، میدان میں نہ جو شخص حسینی تھا وہ تیار کھڑا ہے، کہ اس وقت ایک ہی شخص ہے جو تیار ہے، وہ کھڑا ہے اور ابھی تک وہ ثابت قدم ہے اپنے اس عزم میں کہ وہ پاکستان کی خاطر وہ کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا۔ اور میں آخر میں یہ کہوں گا کہ میدان میں پھر برسر پیکار کھڑا ہے، تنہا ہے گر ظلم کو انکار کھڑا ہے۔ کہ اس وقت جو بھی ہے میں سمجھتا ہوں کہ عمران میں جتنی بھی خامیاں ہوں گی، مجھے کوئی اس میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کوئی فرشتہ ہے، مگر اس کی 2 چیزیں جو اس نے قوم کو شعور دیا ہے اور دوسری چیز جس ثابت قدمی کے ساتھ وہ ان حالات کا مقابلہ کر رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور میرا اپنا مجھے مکمل یقین ہے کہ ہم اس ملک میں جو اس وقت ہائیبریڈ حکومت نے جو حالات پیدا کیے ہوئے ہیں وہ ہم we will overcome this، اور یہ ملک انصاف، برکت اور اللہ کی رحمت جو ہے یہ اس کی طرف گامزن ہوگا، یہ میرا مکمل یقین ہے۔ انشاءاللہ ہوگا۔ اور آپ بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ اس وقت حسینیت کا علمبردار ہے، یہ آپ نے بالکل، یعنی کہ اس وقت میں سمجھتا ہوں، دیکھیں جی I may have many differences with عمران خان، بٹ بیسیکلی 2 چیزیں جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ آج اگر اس قوم میں شعور ہے تو وہ اس کی وجہ سے ہے، اور آج اگر کوئی ایک بندہ جو کہ کھڑا ہے کہ جو ہائیبریڈ حکومت ہے یہ اس ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہی ہے، وہ ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے وہ تیار نہیں، یہ بھی اس کا جو ہے ایک بہت عزم ہے اور ہمیں ضرور اس کی تائید کرنی چاہیے۔ بے شک بے شک، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ پاکستان کے حوالے سے آپ کا جو تجزیہ ہے وہ لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ برگیڈ صاحب، انشاءاللہ آپ سے جلدی ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم اینڈ گڈ لک جی۔ السلام علیکم۔ اوکے جی، السلام علیکم، تھینک یو سو مچ۔